ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گروپ میں میسج کرو وردہ، سب لوگ آن لائن ہو. جی سدرا، گروپ میں میسج کرو. گڈ مارننگ حاجی نیہا، نوزت، کیسے ہو آپ لوگ؟ ہاں جی سلیمان، کیسے ہو آپ؟ ہاں جی شائستہ، رولیکا، کیسے ہو؟
हाँ जी, हम जनरेशन इश्यूज़ हमारा टॉपिक था आजकल, ट्रेंड्स और इशू का। ठीक है, हाँ जी, मैं ठीक हूँ सुलेमान। अच्छा, जनरेशन एक्स हमने देखा था, जनरेशन वाई देखा था, बायोएथिकल इश्यूज़ देखे थे, अबॉर्शन के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी इस पर। अच्छा, मेडिकल रिसोर्स एलोकेशन मैंने आपको बताया था कि जो रिसोर्स टीम है उसको जो फैसिलिटीज़ या जो उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं उनका प्रॉपर यूज़ से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। ऑर्गन डोनेशन पे किया था। गुड मॉर्निंग एमन, कैसी हो? डोनेशन पे हमने काफ़ी सारी बात की थी कि नर्सेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, एथिकल डायलेमा है, केयरफुली डिस्कस करना है सिचुएशन को। एथनेजिया हमने देखा था। अच्छा चलो, मैं ये जो है ना ऑर्गन डोनेशन, इस पे आपको एक बात बताती हूँ। वालेकुम सलाम लाइबा। मैंने ना एक दफ़ा मेरे जो है वो काफ़ी क्लोज एक बंदा है, उसका इस तरह से इशू बना था ऑर्गन डोनेशन में। ठीक है। हाँ जी अमीन, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो हुआ ये था कि उस बंदे ने ना डोनेशन के लिए ना किसी एक बंदे की ना हेल्प की। तो उससे ये हुआ कि जो डोनर था ना उसने उसकी हेल्प की कि भी मैं ना तुझे अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, डोनर नहीं, सॉरी, हाँ जी रोलिका, मैं ठीक हूँ। हाँ जी मुबशरा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जो वो बंदा था उसने, जो रेसिपिएंट था, जो नीडी था, किडनी जैसे बनी हुई है, उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। ऑर्गन डोनेशन में उसने ना किसी की हेल्प की। अब जो रेसिपिएंट था ना उसने कहा कि तू मुझे किसी तरीके से, यहीं के लाहौर के एक हॉस्पिटल की बात है, उसने ये कहा कि मुझे कहीं से भी ना अरेंज करवा दे। उसने कहा ठीक है। तो ऑर्गन के लिए उसको किडनी चाहिए थी, तो उसने एक बंदे से जो था ना, जो डोनर था, दरमियान में एक एजेंट डाला और एजेंट ने ना ठीक ठाक पैसे लिए, पता नहीं कितने 25-30 लाख रुपए लिए, कुछ इस तरह का सीन था। तो अब वो जो था ना, जिस बंदे की मैं बात बता रही हूँ, वो था मिडल मैन। उसने जस्ट ना पार्टी को और उसको सिर्फ आपस में मिलाया। ठीक है। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट पार्टीज को दोनों को आपस में मिलवा दिया। अब हुआ ये कि जो रेसिपिएंट था ना उसने इतने सारे पैसे दिए, जो एजेंट था ना उसने कहा मैं डोनर अरेंज कर दूंगा, मैं सारी चीजें कर दूंगा, और वो खुद पैसे लेके फरार हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जिसने मिलवाया, जो रेसिपिएंट था ना, जब उसके पैसे गायब हुए तो उसने ना मिलवाने वाले बंदे को पकड़ लिया। उसने उसको एजेंट को नहीं पकड़ा, उसने कहा भी तूने मिलवाया था, तू रिस्पॉन्सिबल है। और ये बड़ा इलीगल सा काम हो रहा था। तो मैं, आप लोगों को पता है कि ये जो होते हैं ना ऑर्गन डोनेशन, इसका एक ये इशू होता है कि आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से ले सकते हो और किसी से नहीं। तो चूंकि फैमिली मेंबर से लेना होता है तो उसकी वजह से ये इशू होता है कि आपको ब्लड रिलेशन या क्लोज रिलेशन शो करना पड़ता है। तो उन्होंने उसकी इलीगल शादी भी करवाई, पेपर मैरिज करवाई, पेपर मैरिज शो करवाई कि भाई ये जो फीमेल है ये मेरी बीवी है और ये मुझे अपना ऑर्गन दे रही है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया एंड वो पैसे लेके भाग गया। तो उसको फिर पुलिस पकड़ के ले गई, उस बंदे को। तो अच्छा खासा उसको तंग हुआ जो मिलवाने वाला था। तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये है, इसी तरह अगर नर्सिस बीच में मिलके कोई ऐसा केस करवाने की, हेल्प आउट करने की कोशिश करती हैं तो उनपे भी इशू आता है। तो इन चीज़ों से बचना है। अब यहाँ पे एक बात उन्होंने लिखी है कि एथिकल डायलेमा अराइज हो जाता है ड्यूरिंग इक्विटेबल सिलेक्शन एंड एक्सेस पे। अब देखो, हॉस्पिटल के पास ऑर्गन अवेलेबल है। अब उन्होंने यहाँ पे बात आ जाती है एक्विटी की, कि इक्वालिटी है या नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। और यहाँ पे देखा जाएगा कौन ज़्यादा जो है वो किसको ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी एक्सेस है। यहाँ पे डायलेमा आ जाता है। एक्सेस वाले कौन हो गए? अब एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा है और एक जो है वो एक आम बंदा है। तो वो किसको देंगे वो ऑर्गन जो पड़ा हुआ है? वो उनकी कोशिश ये होगी कि अपने बंदे को फैसिलिटेट करें, अपने एम्प्लॉय को।
اب یہاں تو بات آ گئی امپلائی کی، لیکن اگر امپلائی میں بھی آگے سب ڈویژن کی جائے تو ایک طرف ڈاکٹر کا بیٹا، ایک طرف نرس کا بیٹا، ایک طرف ایم ایس کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو وہ کس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ وہ دیکھیں گے زیادہ پرائیورٹی کس کو دینی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایم ایس وغیرہ کے بیٹے کو زیادہ پرائیورٹی دینی ہے ایز کمپیئر ٹو نرس اور ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ ایتھنیزیا کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا تھا ٹرمینیشن آف ویری سک، وہ ہے ویری سک پرسنز لائف کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ مووی شو بھی دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایتھنیزیا کیا ہے۔ پیشنٹ سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتی ہے، آج ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے فوکسنگ آن پیشنٹ سیٹسفیکشن۔ سب سے پہلے کیا ہے، پریس گینی سروس میں کیا ہوا تھا کہ گڈ کسٹمر سروسز ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شالامار میں بھی کوالٹی مینجمنٹ والے راؤنڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہماری ٹیم ہے وہ آتی ہے اور راؤنڈ کرتی ہے، وہ پوچھتی ہے۔ دوسرا پیشنٹ بل آف رائٹس ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے پیشنٹ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ دوسرا ٹریٹ کرنا ہے پیشنٹ کو لائک فیملی۔ اگر آپ پیشنٹ کو فیملی کی طرح ڈیل نہیں کرتے تو وہ پھر اچھا انوائرمنٹ فیل نہیں کرتا۔ ہیلتھ کیئر از اے بزنس، ہیلتھ کیئر ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے، انسپائٹ آف کوالٹی آف کیئر میکنگ منی از امپورٹنٹ۔ اب دنیا میں کیا چل رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کو بزنس بنا لیا گیا ہے اور کوالٹی آف کیئر پہ فوکس کرنے کے بجائے میکنگ منی از مور امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لوگ پیسہ کمانے پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ پیسہ کمانے کی بات کیا آ جائے گی کہ جو ہے نا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوالٹی کس طریقے سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، کام کی کوالٹی ڈسٹرب ہوگی، انٹرینڈ بندے رکھ لیے جاتے ہیں جابس پہ اور فل فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا پیشنٹس کے لیے، پیشنٹس کو جیسی پروسیجر ہوتا ہے فوراً ڈسچارج کرنے کی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ابھی رکنا ہے یا اس کی نیڈ ہے یا اس کی فزیکل ہیلتھ یہ اجازت نہیں دے رہی کہ پیشنٹ جلدی ڈسچارج ہو کے گھر جائے۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور جو ہے نا پیشنٹ کو جلد از جلد ڈسچارج کرتے تاکہ بیڈ فری ہو اور ہم نیکسٹ کسی کو لیں۔ کیسز ایک ٹائم میں اتنے زیادہ رکھ لیے جاتے ہیں اوٹیز وغیرہ میں تاکہ جو ہے نا اور کیسز جلدی ہوں، جو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں کیسز ہوں اور ہم زیادہ پیسے کمائیں۔ مینجڈ کیئر کیا ہے؟ گول از ٹو کیپ لینتھ آف اسٹے LOS ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ مینجڈ کیئر کا کیا مطلب ہے کہ ہاں گول اس کا یہ ہے کہ جو لینتھ آف اسٹے ہے اس کو کم کیا جائے، تاکہ لینتھ آف اسٹے کیسے کم ہوگا؟ جب اچھی کیئر پرووائڈ کی جائے گی تو پیشنٹ جلدی ٹھیک ہوگا، جب جلدی ٹھیک ہوگا تو جلدی گھر جائے گا اور جتنا کم ہاسپٹل میں رہے گا اس کا ایکسپوجر ٹو انفیکشن بھی کم ہوگا، نوزوکومل انفیکشن بھی وہ کم لے گا، ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن اس کو کم ہوگا۔ اس کے علاوہ کیپیٹیشن کی جائے، پیشنٹس آر ڈسچارج سونر، پیشنٹ کو جلد از جلد ڈسچارج کیا جائے اکارڈنگ ٹو دیئر ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیئر ہیلتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ بس چھٹی دینی ہے۔ اچھا، کیپیٹیشن کیا ہے؟ کیپیٹیشن ہے، کیپیٹیشن از اے ٹائپ آف ہیلتھ کیئر پیمنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ کیئر پیمنٹ سسٹم ہے ان وچ a doctor or hospital is paid a fixed amount per patient for a prescribed period of time by an insurer or physician association۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لو کہ capitated contract is a healthcare plan that allows payment of a flat fee for each patient it covers۔ یعنی کہ اتنا ایڈمیشن ہوگا اور اس جیسے کہ سرجری کی فیس فکس ہوتی ہے، سرجری کے اتنے ہوں گی، میڈیسن اتنے کی آئے گی اور اسٹے کے اتنے ہوں گے، ٹوٹل آپ کا پیکج 2 لاکھ روپیہ ہے، اسی میں ہی سارے کام ہونے ہیں، اس میں ذرا سی بھی کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو وہ ہے کیپیٹیشن از اے پیمنٹ ارینجمنٹ آف ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈرز، اٹ پیز اے سیٹ اماؤنٹ فار ایچ انرولڈ پرسن اسائنڈ ٹو دیم پر پیریڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آ جاتے ہیں، اس کی ایگزامپل ہے
کہ یہ جو پیمنٹ ہے کیپیٹیشن میں جو پیمنٹ کی جاتی ہے یہ بیسیکلی پیشنٹس کے لیے جو کہ وہ ہوتی ہے نا، یہ کہہ لو کہ اچھا بیسیکلی کیپیٹیشن میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں جن میں کچھ جگہوں پہ ان کی کیٹیگری چینج کروا کے فیس لی جاتی ہے اور کچھ میں جو ہے وہ فری ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی ایک سیٹ اماؤنٹ کر دی جاتی ہے کہ اس پیشنٹ کے لیے ہاسپٹل پے کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پی آئی سی کی بات بتاتی ہوں، پنجاب کارڈیولوجی کی، وہاں پہ یہ روٹین ہے کہ جو پور پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی پے نہیں کرتے، ان کے جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں وہ سب کے سب فری میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ جو جنرل کیٹیگری ہوتی ہے جیسے کہ شالامار میں جو جنرل ہے، آپ کو پتا ہے جنرل ہے، پرائیویٹ ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، سیمی پرائیویٹ ہے، تو بیسیکلی اس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ جو جنرل والے ہیں ان کی زیادہ تر وہ میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ باقی چارجز نہیں پڑتے، اور اسی طرح جو پور کیٹیگری ہوتی ہے وہ بالکل فری ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ ہوتی ہے انٹائٹلڈ ہوتی ہے۔ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ ہر چیز پے کرتے ہیں، بیڈ سے لے کے میڈیسن تک، ہر چیز وہ میڈیسن اپنی خرید کے لاتے ہیں۔ اسی طرح جو انٹائٹلڈ ہوتے ہیں پیشنٹ، انٹائٹلڈ کا مطلب ہے کہ جو ہاسپٹل میں ان کا کوئی امپلائی جاب کرتا ہے یا وہ کسی گورنمنٹ جگہ پہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنا جب ڈاکٹر وغیرہ لا کے دیا تو وہ انٹائٹلڈ ہو گئے، یعنی کہ پھر بھی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ فری میں ہی رہتے ہیں، پرائیویٹ والے ٹوٹلی پے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سیٹ پلان ہوتا ہے جس کے لیے ہاسپٹل ان کو پے کرتا ہے۔ پیشنٹ کا ڈسچارج ہونا، پیشنٹ کو جلد سے جلد ڈسچارج کر دینا چاہیے۔ مینج کیئر میں پیشنٹس ایکوٹی ہائر ہوتی ہے، اس میں پیشنٹ کے ریسورسز پراپر اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر پلانز پراپرلی بنائے جاتے ہیں، کیس مینیجر۔ اب ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر پلانز کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، اس میں بات یہ ہے کہنے کی کہ ایک بندہ ہے، ویسے وہ ٹھیک ہے، چیسٹ پین کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس، چیسٹ پین کے ساتھ آیا تھا، پیشنٹ کو ایم آئی ہوا، لیکن اس کا کلوٹ خود بخود ہی ڈیزالو ہو گیا، ہمیں ایس کے لگانا نہیں پڑا، ٹھیک ہے، ریورٹ ہو گیا پیشنٹ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پیشنٹ ہے ینگ، اس کی اینجیوگرافی ہے، اینجیوگرافی ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کہیں بھی کوئی بھی ڈیمیج ہے یا کوئی بھی بلاکیج ہوئی ہے تو ہم اینجیوگرافی کے تھرو اس کو کھولنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر پلان اگر ینگ ایج کے اکارڈنگ اور نیڈ کے اکارڈنگ اور سروائیول ریٹ کے اکارڈنگ اگر ہیلتھ کیئر پلان پراپر کر لیا جائے اور کہا جائے کہ اینجیوگرافی کروائیں گے، اب اینجیوگرافی کروانے کا آپ بول دو، لیکن اینجیوگرافی آپ کرواؤ نا، 4 دن پیشنٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ رہا کہ اس نے سیکنڈ انفیکشن کو کیری کر لیا، پیشنٹ کو نمونیا ہو گیا، پیشنٹ کو فلو کف ہو گیا، یا ڈیورنگ اسٹے کسی نے زبردستی کچھ آئی وی لگاتے یا کچھ کرتے پیشنٹ کو ایچ آئی وی دے دیا یا ہیپیٹائٹس دے دیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی یا غلط انجیکشن لگا دیا، تو اس کا اسٹے لانگ ہو گیا، بلکہ لائف تھریٹنگ ہو گیا۔ تو مینج کیئر میں اگر کوئی ہیلتھ کیئر پلان کیا جاتا ہے ایسے منٹوں سیکنڈوں میں ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اگر ایک سائڈ پہ لکھا ہے اینجیوگرافی ٹمورو، تو ٹمورو کا مطلب ٹمورو ہی ہونا چاہیے، وہ چیز پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اس کی کل ایکو کروائیں گے یا کل اس کی جو ہے وہ کوئی اور پروسیجر کروائیں گے، ای ٹی ٹی کروائیں گے، جو بھی پروسیجرز ہونے ہیں وہ فلانے ڈیٹ پہ جو رکھے گئے ہیں، اور 1-2 دن کا ہی مارجن رکھا جاتا ہے۔ ہیلتھ کیئر جو پلان کرتے ہیں اس میں مینج کیئر میں صرف 1-2 دن کا مارجن رکھا جاتا ہے۔ اگر زیادہ ٹائم لینا ہو تو پیشنٹ کو گھر بھیج دیتے اور کہتے ہیں اسٹے لانگ نہیں کروانا، آپ دوبارہ آ جانا، اس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے۔ اچھا، کیس مینیجر ورک کلوزلی ود دا فزیشینز اینڈ انشورنس کمپنیز۔ جو کیس مینیجر ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ کلوزلی کام کرتا ہے فزیشین کے ساتھ بھی اور انشورنس کمپنیز کے ساتھ بھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شالامار میں بھی ایک نا ایک ہیلدی سا بندہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ آ کے پوچھتا ہے کمپنی کیسز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یا انٹائٹل انشورنس کیسز کتنے ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں کی بھی انشورنس لی ہوتی ہے تو وہ پھر جب آپ کو نا وہ کرواتے ہیں، جب آپ کہیں پہ ایڈمٹ ہوتے ہو، جیسے کہ وہ والے ہیں کچھ انشورنس کمپنی ہیں اور کچھ جو ہے نا واپڈا والے ہیں، یا اس طرح کے جو جگہوں پہ جو لوگ جوبلی ہے فلانا ٹمکانا جو ایسی جگہوں پہ جابس کرتے ہیں ان کی طرف سے وہ انشورڈ ہوتے ہیں، یا پھر انہوں نے اسپیشل انشورنس کروائی ہوتی ہے، تو وہ آتے ہیں اور آ کے ان کی فائل دیکھتے ہیں، ان کا بل بناتے ہیں،
اور پھر بل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان پہ یہ میڈیسن یوز ہوئی ہے یا ان پہ ڈال دی گئی ہے. جیسے کہ اکثر میڈیسن آپ نے شالامار میں یہ بڑا ڈائلاگ سنا ہوگا, اگر کسی کو کوئی میڈیسن چاہیے تو چلو میں کمپنی کیس پہ ڈال دیتا ہوں, چلو میں کمپنی کیس کا کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے کہ جسٹیفائی کرتی ہے یا نہیں ان کی جو میڈیسن آ رہی ہے, جو ایکسپینڈیچرز ہیں کیا وہ ان کی جو ہے فائل کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں, یا اس کی ڈائگنوزس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں. یہ جو مینیجر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دیکھنا. اس کے علاوہ ٹرانس کلچرل نرسنگ بھی ہوتی ہے, جیسے کہ یہ بندہ یہ ریسیزم اس میں آ جاتا ہے, جیسے کہ یہ نیگرو ہے آپ دیکھ سکتے ہو. ٹرانس کلچر ہے, کلچر کے اندر جو آپس میں جو وہ ہوتی ہے ایکسچینج ہوتا ہے چیزوں کا. نرسنگ ہیز بیکم اے میلٹنگ پوٹ. ٹھیک ہے, نرسنگ کو میلٹنگ پوٹ کہا جاتا ہے یا بن چکی ہوئی ہے. نرسز آر چیلنجڈ ٹو بی مور کلچرلی اویئر. نرسز کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کلچر وائز بھی اویئر رہیں لوگوں کے کلچر سے. کلچرل سینسٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں پہ زیادہ کلچر ہے نہیں ہے, ہم اتنا فیس کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا ہم لوگوں کو اتنا کچھ یہ سکھایا نہیں جاتا کہ لوگوں سے فرق کرو یا اچھا ریلیشن نہ رکھو. اس طرح کی چیزیں ہمیں سکھائی نہیں جاتی, تو ہم اتنا ان چیزوں کو فیس کرتے بھی نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں, تو وہ باقیوں کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے فورن کنٹریز ہیں, جو وائٹ ہیں وہ اپنے آپ بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں خود کو, اور جو بلیک ہیں اور یا جو باقی ہیں ان کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو ریسیزم بہت زیادہ. نیشنل پیشنٹ سیفٹی انیشیٹو. اچھا بتاؤ, آج کل اس کا کوئی ایک ریسنٹ ایشو بنا ہوا ہے ریسیزم پہ, کیا ہے بتاؤ؟ ریسیزم پہ آج کل ایک ہاٹ ایشو تھا, ابھی گزرا تھوڑے دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے. کچھ عرصہ مینس کہ 1 ماہ ہوا ہوگا ہارڈلی, اس سے زیادہ نہیں. اور جی ہاں جی سمرا, کیا گزرا پچھلے دنوں؟ کیا تھا؟ نہیں پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہی ہوا تھا, جس میں آپ کو پتا ہوگا کہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک نیگرو جو تھا اس کو مارا گیا تھا بہت زیادہ, پولیس نے مارا تھا یا کسی نے مارا تھا, اور باہر بہت زیادہ مار کٹائی ہوئی تھی. اور مطلب اس طرح کے جو ریسیزم کے جو نیگروز کے ساتھ کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور مطلب اس طرح کی ایک ہاٹ نیوز آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, نیشنل پیشنٹ سیفٹی انیشیٹوز کیا ہے؟ نیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز بنائے گئے تھے IPS, جس کے نام سے تھے انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول. ان کو بولا جاتا تھا IPSGs. ٹھیک ہے, SGs کا مطلب ہے جی کیا گیس تھا. تو کیا ہے کہ انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز ڈیولپ کیے گئے, جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. باقی یہ ہماری شالامار کی بھی پالیسی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے IPSGs کو. اچھا کیا ہے؟ کھلا جا کے سب سے پہلے ہے
आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल IPSGs की अगर हम पेशेंट सेफ्टी गोल्स की बात करते हैं, पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। पुलिस ने बगैर किसी वजह के सिर्फ शक की बिना पर मार दिया था। हाँ जी, इसी तरह ही कुछ हुआ था। अच्छा, नेशनल जो पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं उनका इनिशिएटिव लेके लिया गया नेशनली। पहले नेशनली इस पे डिसाइड किया गया कि किस तरीके से हेल्प करना है, किस तरीके से इन चीज़ों पे वो करना है। इसमें क्या है, जॉइंट कमिश्नर जो नेशनल है उसमें पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं वो डाले गए, यानी कि जो GCI है। अब ये जॉइंट कमीशन नेशनल और जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल भी होता है, ठीक है, जिसको JCI बोला जाता है। हर एक हॉस्पिटल जो है वो JCI से अप्रूव्ड होता है, और जो JCI से अप्रूव्ड होते हैं उनको प्रिविलेज भी काफ़ी होती है, और उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जो है वो कंसिडर किया जाता है। इंस्टीट्यूट्स फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट 5 मिलियन लाइव्स कैंपेन एक चलाएगी कि उसमें 5 मिलियन जिंदगियां जो हमने बचानी है। इसमें क्या है, लीप फ्रॉग ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व था, ये नेशनल लेवल पे किया गया था। जॉइंट कमीशन नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स में क्या था कि पहला इसका नाम ये था, इसमें इम्प्रूव करना था एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको क्या कहा कि पेशेंट प्रॉपर आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये सुना होगा, जब आप क्लिनिकल पे जाते हो तो आपको कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पेशेंट को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? जी हाँ जी, रोलिका, इरम, मिशेल, समरा, एमन, यास्मीन। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आपने आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करोगे कि आपके पास एग्जैक्ट पेशेंट आए, आपको गलती ना लगे, आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने पेशेंट्स के हाथ के ऊपर एक बैंड लगा हुआ देखा, रिस्ट बैंड। वो जो रिस्ट बैंड होता है उसका मकसद क्या है कि वो पेशेंट के नाम का होता है, उसके MR नंबर का होता है, ताकि जब हम पेशेंट के पास जाएं, होता क्या है बेसिकली, अब जैसे आप क्लिनिकल पे जाते हो, ठीक है, क्लिनिकल पे आपके साथ, हाँ बैंड होता है मन, क्लिनिकल पे आपके साथ अक्सर ये जब आप क्लिनिकल पे जाओगे आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, ये इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी कैसे है, फुल नेम पूछते हैं, MR नंबर एग्जैक्ट होता है, ID बैंड होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिस्ट बैंड लगा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेसिकली होता क्या है कि MR नंबर जो है ना वो एक ही बार जनरेट होता है एक बंदे के लिए, ठीक है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती या रेपिटेशन नहीं होती। जैसे PTA ने किया कि जो पुरानी सिम थी किसी के नाम नहीं थी, तो क्या किया कि उनको जो है ना किसी और को देना बंद करके वो नंबर दोबारा से निकालना शुरू कर दिए। तो अब जैसे मेरा नंबर 1 है, वो किसी और बंदे के पास भी है, वो सिम मैं यूज नहीं कर रही, लेकिन मेरे पास वो सेव था और उस पर किसी और बंदे की तस्वीर लगी थी व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ये मेरे नंबर पे किसने लगा दी तस्वीर, ठीक है। हाँ, और PTA के पेशेंट के बेड के ऊपर से क्या नाम का अच्छा उसके नाम का कोड लगा होता है, ठीक है, कार्ड लगाया होता है, ठीक है, ये सही कह रही हो आप। अच्छा, तो हुआ क्या कि मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है, सेव भी मैंने ऐसे किया था माई जोंग। तो मैंने जब देखा मैंने कहा ये कौन है बंदा, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये सिम तो मैं यूज़ नहीं करी, ये 100% जो है ना ये मेरा नंबर बंद करके उन्होंने किसी और को दे दिया। तो मैंने फिर उस नंबर को डिलीट किया और अपने पास से उसका सारा रिकॉर्ड ख़त्म किया कि ये अब मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से। अच्छा, अब होता क्या है, अब यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस क्या हो सकते हैं। होता क्या है कि पेशेंट जो है ना, जैसे कि लेट्स सपोज पेशेंट को लग रहा है कि मैं चिलर के पास लेटा हूँ, फीमेल सर्जिकल में या मेडिकल में है, पेशेंट कह रहा है मैं चिलर के पास लेटा हूँ और मुझे बड़ी ठंडी हवा आ रही है और मैं ना अपना बेड चेंज करना चाहता हूँ, मैं कोने में जाना चाहता हूँ जहाँ पे हवा ना लगे, ठीक है, या मैं AC के बिल्कुल सामने हूँ या नीचे हूँ, सारी हवा मुझे लग रही है, तो मैं अपना बेड चेंज कर लेता हूँ। तो पेशेंट ने देखा फलाना बेड फ्री है, अपना सामान उठाया और जाके उस बेड पे लेट गया, ठीक है, और वहाँ पे कोई और पेशेंट था, वो सर्जरी के लिए गया हुआ, ठीक है। अब नाम किस पेशेंट के आ रहा है, वो बेड जो कि सर्जरी के लिए गया हुआ है। जैसे कि सपोज बात कर लो कि मोहम्मद अकरम था बेड नंबर 4 पे, वो सर्जरी के लिए गया। मोहम्मद अली है बेड नंबर 8 पे, ठीक है, या 6 पे। उसने देखा कि जो मेरा सामने वाला बेड है ना वो फ्री है, तो उसने अपना सामान उठाया, अपनी फाइल उठाई और जाके 4 पे लेट गया। अब सारे पेशेंट सोए हुआ है, कोई आया, कोई भी नर्स आई या जूनियर स्टूडेंट कोई भी आया वाइटल साइन करने, उसने पूछा हिला के मोहम्मद अकरम, तो पेशेंट ने आगे से कह दिया जी। उसने ये नहीं देखा नाम क्या लिया, वो चूंकि नींद में था,
تو پوچھا کہ محمد اکرم، تو اس نے کہہ دیا ہاں. تو ہم نے دیکھا کہ اچھا یہ محمد اکرم ہی ہے. اچھا اس کا نا پوٹاشیم لگنے والا تھا، یا اس کا سیمپل ہونے والا تھا، یا اس کی فلانا کام ہونے والا تھا. اس کو اٹھایا، اس کو کہا بازو سیدھا کرو، آپ کو انجیکشن لگانا ہے، یا بازو سیدھا کرو آپ کو وہ دینی ہے، کیا کہتے ہیں، آپ کو ہم نے میڈیسن دینی ہے. اب پیشنٹ نیند میں اس کو یہ پتا ہے ہاسپٹل میں تو مجھے دوائیاں ہی دیں گے نا، تو اس کو اینٹی بایوٹک لگا دی، یا کوئی اس کو ایسا پین کلر لگا دیا، یا کوئی بھی ایسی میڈیسن دے دی جس سے وہ الرجک تھا. ٹھیک ہے، فائل کے اوپر فوکس نہیں کیا. صحیح ہے. فائل اگر پیشنٹ ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فائل موو نہیں کرتے، بیڈ پہ فائل کسی اور کی پڑی ہے اور خود آ کے لیٹ گئے ہیں، صرف بیڈ چینج کیا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسٹیک ہو سکتی ہے کہ فائل کسی اور کی، میڈیسن کسی اور کی، اور بندہ کوئی اور. یہ والے بھی مسہیپ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں بڑی دفعہ بڑی جگہوں پہ. تو اب یہاں پہ کیا پرابلم آئے گی کہ جو پیشنٹ ہے اس کو وہ میڈیسن غلطی سے چلے گی جس سے وہ الرجک تھا. اور تمہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سین ہوتا ہے تب ہی ایسے سین ہونے کے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے تو تب مسہیپ بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ جس چیز سے الرجک تھا اس کو وہی والی میڈیسن لگا دی. ٹھیک ہے، تو پیشنٹ کو ریئیکشن کر گئی. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا جی بیڈ کسی اور کا تھا، فائل کسی اور کی تھی، پرسکرپشن کسی اور کی تھی، پیشنٹ کوئی اور تھا. اس طرح کی پرابلم آتی ہے. تو اس وجہ سے جب آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہوتی ہے تو پیشنٹ کو پراپر آئیڈینٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا چیزیں بولی جاتی ہیں کہ 2 یونیک آئیڈینٹیفائر ہونا بہت ضروری ہے. 2 یونیک میں کیا چیزیں آتی ہیں، اب نام جو ہے وہ سیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایرم ہے وہ 2 ہو سکتی ہیں، اور بائی چانس لکیلی یا انفارچونیٹلی ان کے فادر نیم بھی سیم ہو سکتے ہیں، ایج بھی سیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یونیک آئیڈینٹیفائرز میں کیا آتا ہے کہ ایم آر نمبر سیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایم آر نمبر ہمیشہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، بے شک ایک ورڈ کا ایک ڈیجٹ کا صرف فرق ہو، لیکن ایم آر نمبر ہمیشہ چینج ہوگا. تو کیا ہوگا کہ پیشنٹ سے آپ نے پوچھنا ہے، جب بھی آپ پیشنٹ سے بات کرو، جیسے میں نے آپ کو اب ایگزامپل دی کہ پیشنٹ کے پاس گئے اور پیشنٹ کو جا کے کیا کہا، محمد اکرم، تو پیشنٹ نے کہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا، جب آپ کوئی بھی میڈیسن دینے لگے ہو، کچھ بھی کرنے لگے ہو، تو آپ نے بھلا کیا کرنا ہے، آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ وہ اپنا نام وربلائز کرے. پیشنٹ سے کہنا ہے اپنا نام وربلائز کرے کہ آپ کا کیا نام ہے. پیشنٹ اپنا نام بتائے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہو کہ آپ محمد علی ہیں. ہاں، ایم آر نمبر سب سے بیسٹ ہے. ویسے تو فل نیم لیا جاتا ہے پلس ایم آر نمبر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فل نیم کے اندر بعض اوقات فادر نیم سیم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی سیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایم آر نمبر لیا جاتا ہے، اور 2 یونیک آئیڈینٹیفائرز میں سے ایک آ جاتا ہے پیشنٹ کا نیم، فل نیم، اور پلس اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ وہ ایم آر نمبر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ اپنا نام وربلائز کرے. جب پیشنٹ اپنا نام بولے گا نا تو آپ اسے کہو گے آپ کا نام کیا ہے، اپنا نام بولیں، اپنا نام بتائیں. یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنا نام خود بتائے. اگر آپ کہو گے نا آپ محمد علی ہیں، وہ نیند میں وہ ہوں کہہ دے گا. آپ کون بات، آپ یہ انکل آپ کا نام یہ ہے، اس کو نام کی سمجھ نہیں آئی. کچھ لوگ بےچارے معصوم سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو کیا جواب دیں، تو کہہ دیتے ہیں ہاں 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 ایسے کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو آپ نے جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، جو سیف راستہ ہے وہ چننا. اچھا، امپروو دا افیکٹونیس آف دا کمیونیکیشن. جو سیکنڈ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول ہے، سب سے پہلے آگے پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. سیکنڈ پہ اب جب آپ پیشنٹ کو پراپر وہ کر لیتے ہو، آئیڈینٹیفائی، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپر ہوتی ہے تو آپ بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہو. وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے. افیکٹونیس آف کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا کیا آ گیا پیشنٹ سیفٹی گول میں، کیا ہے سب سے پہلا کہ پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن، دوسرا افیکٹو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، یہ آپ فنگر ٹپس پہ یاد رکھو. دنیا کے آج سے 4 سال بعد بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز کی بات کرتے ہو تو وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ جاب پہ لیں گے کہ اس بندے کو اگر اس چیز کا پتہ ہے تو اٹس مین یہ اچھا گڈ ورکر ہے اور گڈ نرس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سارا دار و مدار نرسنگ کا ان سیفٹی گولز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسے
کہ افیکٹونیس آف کمیونیکیشن امنگ کیئر گیورز بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، کمیونیکیشن اچھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی سلام دعا ہونا. کمیونیکیشن اچھی کا مطلب یا پرفیکٹ اور افیکٹو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پیشنٹ کا اوور اور پیشنٹ سے ریلیٹڈ جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ایکوریٹ اور افیکٹو پاس آن کرتے ہو. جیسے کہ آج کیا راؤنڈ ہوا، اس میں کیا چیزیں ایڈوائز ہوئی، پیشنٹ کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کون سی چیزیں پینڈنگ ہے، کون سی میڈیسن ہو گئی ہے، کون سی ابھی لگانی ہے، کب پیشنٹ آیا، کتنے کام ہوئے. یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کا پارٹ ہے. اور ان کا افیکٹو ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی چیز پینڈنگ ہے، ڈیو ہے، تو وہ ہو جائے. اور اگر سارے پروسیجرز ہوئے ہیں، کچھ بھی پینڈنگ نہیں ہے، وہ پراپرلی کمیونیکیٹ کیا جائے. اب جو کمیونیکیشن ہے وہ دو طرح کی یہاں پہ کاؤنٹ ہوگی، ایک ہوتی ہے ریٹن اور ایک ہوتی ہے وربل. ٹھیک ہے. اب ریٹن کمیونیکیشن کے اندر ہی آ جاتے ہیں ہمارے ریٹن میڈیسنس کے آرڈرز وغیرہ، پرسکرپشنز وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا ہمیں الاؤ ہے وربل آرڈرز لینا؟ کیا ہم وربل آرڈر لے سکتے ہیں؟ وربل آرڈرز کے اوپر پیشنٹ کے جو ڈاکٹرز آرڈر ہیں کیا وہ وربل ہو سکتے ہیں یا وہ ریٹن ہی ہونے چاہیے؟ ایک سچویشن ہے، ایک سینیریو ہے کہ پیشنٹ نے کہا کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کہیں بیزی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہا جی میں بیزی ہوں، لیکن وہ کیفے میں بیٹھا بڑی دیر سے اور وہ کہہ رہا ہے سسٹر اس کو نا ایکنول گریوینیٹ لگا دو، میں بیزی ہوں، میں آتا ہوں. ایک سچویشن ہے پیشنٹ کو شدید پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سرجری میں ہے، او ٹی میں ہے. ٹھیک ہے. پیشنٹ ڈاکٹر او ٹی میں ہے اور ایک جینوئن ریزن ہے، اور آپ کو جو ہے پیشنٹ تکلیف میں ہے، آپ کو پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ یا رات کا ٹائم ہے، پیشنٹ ڈاکٹر آپ کو نہیں مل رہا. رات کا وقت ہے، ڈاکٹر آپ کو کہیں پہ بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اور آپ نے پیشنٹ کو میڈیسن دینی ہے. ٹھیک ہے. ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کا فون سنا ہے، بس آپ کو مل نہیں رہا کہیں بھی، اور آپ نے وہ کام کرنا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے کرو گے؟ جی. اس کو لگا دیں گے اور بعد میں ریٹرن آرڈر لیں گے. اوکے. اور لگا کے ڈاکومنٹ کر دیں. اوکے. اچھا. اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے کوئی؟ مشیل آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو اس دن کیا بتائی تھی، ایک ایگزامپل دی تھی کہ ڈاکٹر مکر گیا تھا. اگر آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہو جائے کہ ڈاکٹر مکر جائے اور آپ نے جو انجیکشن لگایا اس کی وجہ سے پیشنٹ کو لیپس ہو گیا یا اس کو نارکوٹک افیکٹ ہو گیا، کوئی بھی اکنول گریوینیٹ، میں نے آپ کو کہا ایکنول کیا ہے، بہت ہیوی میڈیسن ہوتی ہے، بہت ہیوی انجیکشن ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ ری ایکشنز ہوتے ہیں. ایکنول لگایا پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو لیپس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کو آپ نے ریسپیریٹری اریسٹ میں بھی جا سکتا ہے اور بہت سارے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے اس کو؟ اچھا سدرا کہہ رہی ہے کال ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ایک انلیگل پروسیجر ہے، یا ایک انلیگل، یا کہہ لو کہ ان آفیشیل سا، انلیگل تو نہیں کہیں گے، ان آفیشیل ایک پروسیجر ہے کہ آپ کال ریکارڈ کر لو. آپ وہاں پہ اپنے آپ کو تو جسٹیفائی کر لو گے، لیکن آفیشیلی کیا ہونا چاہیے؟ کسی حد تک سدرا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آفیشیل میں نہیں آتی یہ چیز. اگر اس کو آفیشیل کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ جی ایکسپلین کرو.
جی سلیمان کہہ رہا ہے کہ فائل بھجوا سکتے ہیں پورٹر کے ہاتھ کے تھرو کہ جہاں بھی ہے ڈاکومنٹ کر دے اور یہاں امپلیمنٹ ہو جائے. اب یہاں پہ سلیمان ایک سچویشن ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر سرجری میں ہے, سینئر کی آبزرویشن میں. اوکے ایمن, نزت کہہ رہی ہے سارا سینیریو ڈاکومنٹ کریں گے. اوکے کس سے ٹی ایل سے کانٹیکٹ کریں گے. اچھا مشیل کہہ رہی ہے جو ایک پیج ہوتا ہے ڈاکٹر ڈاکومنٹس کا. اوکے اور اچھا اب یہاں پہ آتی ہے بات, میں نے آپ کو کہا کہ اگر ڈاکٹر سرجری میں ہے, میں نے آپ کو ملٹیپل سینیریوز دیے ہیں, اگر ڈاکٹر سرجری میں ہے تو ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر سرجری میں ہے وہ او ٹی میں ہے تو پھر تو اگر آپ جتنی مرضی کوشش کر لو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں بھجوا سکتے. اگر ڈاکٹر سرجری میں ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں بھجوا سکتے. ہم کہہ رہی میم ہم کسی اور ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پیشنٹ کی کنڈیشن بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے گڈ. لیکن میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا ہے, کہا ہے کہ رات ہے, ٹھیک ہے, نائٹ ہے, اور نائٹ میں جو پیشنٹ ہے ڈاکٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ایک ہی آپ کا ڈاکٹر تھا اور وہ بھی آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرو گے, اس نے فون پہ لکھوا دیا سارا کچھ اور وہ خود اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کیا کرو گے. اچھا اس کا سلوشن یہ ہے کہ جیسے نزت نے کہا کہ سارا سینیریو ہم ڈاکومنٹ کریں گے, ہم یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے لازمی, چاہے ڈاکٹر ریٹن آرڈر کرے چاہے وربل کرے, ہمارا یہ حصہ, ہمارا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ساری چیز کو ڈاکومنٹ کریں لازمی, ٹھیک ہے. اچھا ہمارا یہ نرسنگ نوٹس کا پارٹ ہے کہ جو بھی آج سینیریو ہوا وہ ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا سیکنڈ پہ بات آ جاتی ہے, ایمن نے کہا کہ سینئر کی آبزرویشن میں لگائیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. سینئر کی آبزرویشن اس سینس میں ہم آبزرویشن کہیں گے کہ ہمیں جب چیز کا نہیں پتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلانا بندہ انوالو ہو. اچھا اس کا طریقہ کار بیسیکلی یہ ہے, آپ اپنے ساتھ سینئر کو جب کوئی ریٹن وربل آرڈر کر رہا ہے اور ڈاکٹر بزی ہے سرجری میں یا کسی جگہ پہ چاہے کہیں بھی ہے, جو پریکٹس ہے یا تھیوری ہے یا جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ وربل آرڈر اگر سچویشن ایسی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ سلیمان نے کہا کہ ہم فائل بھجوا دیں گے, یہ ان آفیشیل اس کے اندر چلتا تو ہے کہ بھجوا دیتے ہیں فائل جی, لیکن پیشنٹ ڈاکٹر او ٹی میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ کس طرح سے آرڈر کرے گا, وہ باہر آ کے تو نہیں کرے گا, اس نے تو تب جانا ہے کہ میں باہر آ کے آرڈر کروں, ہے نا. یا اگر پیشنٹ ڈاکٹر سویا ہوا ہے, نائٹ کا ٹائم ہے, تو وہ کہتا ہے میرے آفس میں فائل بھیج دو, سسٹر یہ لگا دیں اور فائل میرے آفس میں بھجوا دیں, تو وہ ایک سینیریو ہے, وہ ایک سچویشن ہے, آپ بھیج دیتے ہو فائل وہاں سے لکھ کے آ جاتا ہے. بیسیکلی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, جو ریکمنڈیشنز کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی وربل آرڈر لینا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وربل آرڈر لکھ رہے ہو تو کال پہ جب کال کی گئی ہے, آفیشلز جتنی بھی کال ہوتی ہیں ہماری, یہ جتنی بھی ہیں پی ٹی سی ایل وغیرہ پہ چلتی ہیں یا ہماری ایکسچینج پہ, یہ سب ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں. کبھی کوئی سچویشن بن جائے تو ہم وہ ریکارڈنگ نکلوا سکتے ہیں, آٹو ریکارڈ پہ ہوتا ہے. فرسٹ آف آل یہ جیسے سدرا نے کہا تھا ریکارڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ریکمینڈیڈ ہاسپٹل کی طرف سے ہوتی ہیں. پہلی بات تو ہوگی یہ. سیکنڈ بات آ جاتی ہے کہ جی جو وہ ہے کیا کہیں گے, کس بارے میں بات کر رہے تھے ہم. اچھا یہ تو ہوگی بات کہ ریکارڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اب سیکنڈ بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی بھی کال سنتے ہو, کوئی بھی وربل آرڈر لیتے ہو, تو آپ اپنے ساتھ ایک پارٹنر کو کھڑا کرو. جب ڈاکٹر نے بولا کہ آپ اس کو 50 mg 20 mg لیسکس لگا دو,
ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹر نے کہا 20 mg لیسکس لگا دو تو آپ کے پاس ایک وٹنس کھڑا ہوا ہے جو اس چیز کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اونچا وربلائز کیا. آپ نے کہا ڈاکٹر کیا لگانا ہے, لیسکس لگانا ہے 20 mg 20 mg. تو 20 آپ بولو گے, اگر 30 بولا ہے تو 30 بولو گے, 30 mg, تاکہ جو آرڈر ہے اس کو ریسیو کرنے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ 30 بولتے ہو تو اٹس مین 30 کا مطلب 13 بھی ہم فون پہ سمجھ سکتے ہیں. 13 ہو سکتا ہے ڈاکٹر جلدی میں کہہ رہا ہے یا نیند میں کہہ رہا ہے, تو 13 بھی ہو سکتا ہے اور 30 بھی ہو سکتا ہے, ہم کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ہم اسے کہیں گے ڈاکٹر 20 mg, ڈاکٹر 30 mg 30 mg لیسکس آئی وی اسٹارٹ. وہ کہے گا ہاں, تو ہم اس کو جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو بھی وٹنس کریں گے اور فون کے اوپر بھی اس کو وربلائز کر کے ریپیٹ کر کے بتائیں گے کہ کیا آپ نے یہی کہا ہے, اور وہ جب اپروول دے دیتا ہے تو اس کو لکھ لیں, اور ایڈوائزڈ بائی وربل آرڈر یا ٹیلی فونک آرڈر بائی فلانا فلانا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ہم اس طریقے سے ہمیں ضرورت ہے, پیشنٹ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اور پیشنٹ کو ارجنٹ نیڈ ہے, تو ہمیں وہ میڈیسن دینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر بھی ایسی اس میں سچویشن میں ہے کہ وہ نہیں اویلیبل, تو ہم پیشنٹ کو وربل آرڈر کیری آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی سیفٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے نیکسٹ ٹائم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھو. اچھا, امپروو دا سیفٹی آف یوزنگ میڈیسن. جو میڈیسن یوز کریں ان کی سیفٹی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میڈیسن کی سیفٹی کس طرح سے ہوگی؟ میڈیسن کی سیفٹی کیسے ہوگی؟ جی, میڈیسنس کی سیفٹی. جی, یہ پکچر شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ کس لیے بنی ہوئی ہے؟ ایکسپائر چیک کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ٹھیک ہے ایک ایک چیز کی طرف اگر ہم جائیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بیسکلی جو کریش ہے وہ کیا کرتی ہے, کریش ہماری ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہے. کریش کاٹ, ٹھیک ہے, کیسے, یہ آپ کریش دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب یہ جو کریش ہے اس کی آپ امیج دیکھو کہ یہ جو سائڈ پہ میں آپ کو یلو والی دکھا رہی ہوں, ایکسپائر ڈیٹ دیکھنی ہے, پرسکرائب ڈوز دیکھنی ہے, اور رائٹ روٹ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ رائٹس آف میڈیسن ہے. ٹھیک ہے, میڈیکیشن کے رائٹس کیا ہیں وہ سب ٹھیک ہے, ان کو آپ نے دیکھنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میڈیسن کی بات ہو رہی ہے سیفٹی کی. ٹھیک ہے, کہ تھرڈ پہ آ جاتا ہے یوزنگ سیفٹی آف یوزنگ میڈیسن. سیفٹی آف یوزنگ میڈیسن, جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کیسے ہوگی. دونوں چیز میں یہ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے میڈیسن کو سیف کر, آئیڈینٹیفائی سیفٹی رسک انہیرنٹس ان دا پاپولیشن انوالومنٹ آن دیئر آن کیئر ایز پیشنٹ اور پیشنٹس کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہم بات کریں کہ امپروو سیفٹی ہائی الرٹ میڈیکیشن. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, جو وہ ہے نا انٹرنیشنل گولز, ان میں ہائی الرٹ میڈیکیشن کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مشیل کہہ رہی ہے یہ ایمرجنسی میں ساری ڈرگز اویلیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے میم, انڈر آبزرویشن میڈیکیشنز دیں گے, ایکسپائر وغیرہ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, شیتل آپ صحیح کہہ رہے ہو. سدرا کہہ رہی ہے ایمرجنسی میڈیکیشن ہوگی.
बेसिकली जो हमारी क्रैश है उसके अंदर इमरजेंसी और लाइफ सेविंग ड्रग्स सारी की सारी अवेलेबल होती हैं, हर वक्त एट अ टाइम अवेलेबल होती हैं। ये जो आपको क्रैश जो आपके राइट साइड पे आ रही है, इसमें जो कलर कोडिंग की हुई है, बेसिकली ये कलर कोडिंग जो है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दी हुई है कि जैसे रेड है, जो रेड वाली जितनी भी होंगी वो हाई अलर्ट मेडिकेशन होंगी। हाई अलर्ट वो हैं जो कि कार्डियो सिलेक्टिव होती हैं और जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए होती हैं, जो डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करती हैं और जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जिनके गलत यूज से डेथ्स हो सकती हैं, वो उनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जो अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको इस तरह से कलर कोडिंग करनी चाहिए। अगर आप कलर कोडिंग नहीं कर रहे, अगर आपके पास ऑर्डिनरी है क्रैश, जैसे कि ये ब्लू वाली ऊपर जो लाइफ लाइन इमरजेंसी वाली हमारे पास आ रही है, जिधर ये कर्सर है, अगर इस तरह की हमारे पास ज्यादातर इस तरह की है, ये जो ब्लू बाउंड्री वाली है ना, हमारे पास ज्यादातर इस तरह की क्रैश है। ठीक है, तो हम उनके अंदर फिर कलर कोडिंग करते हैं, उन मेडिसिन को ब्लू और रेड और इस तरह का कलर देते हैं। फिर उसके अलावा बात आ जाती है, ये इस तरह की भी क्रैश जो कलरफुल वाली है लेकिन लोहे वाली है, ये भी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, जैसे शालामार में, जैसे आईसीयू में है, इस तरह की रेड ट्रॉली भी आई है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉलीज क्रैश हमारे पास हर तरह की आई हुई है। ठीक है, और हमने यूज भी की हुई है, लेकिन हमने उसको कैसे जस्टिफाई करना है कि हमने उनको फिर प्रॉपरली लेबल करना है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे यूज होगी और किस तरीके से उनको हमने लेबल करना है और किस तरीके से हमने प्लेस करना है जगह पे। ठीक है, आप देखो कि एक जो क्रैश कॉट होती है, हाई अलर्ट मेडिकेशंस इनके अंदर कौन सी होती हैं कि जिनको हमने स्पेशली हाईलाइट करते हैं कि उनका मिसयूज ना हो, जैसे कि पोटेशियम है, अगर गलती से लग जाए किसी को, ठीक है, तो उसके अंदर हाई अलर्ट की बहुत बड़ी लिस्ट है हाई अलर्ट मेडिकेशंस की। ठीक है, जैसे कि एट्रोपिन एड्रेनालिन है। ठीक है, अब जो एट्रोपिन एड्रेनालिन है, अगर किसी को गलत डोज चली जाती है या ओवरडोज हो जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लो कि एक पेशेंट हमारे पास आया हुआ है ऑलरेडी किस कंप्लेंट से, कि ये कह लो कि पेशेंट हमारे पास आया हुआ है टेकिकार्डिया के साथ, और गलती से किसी ने लेसिक्स की बजाय उसको एट्रोपिन लगा दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बेचारा जो कि पहले ही ऐसी सिचुएशन में आया हुआ है, तो उसको क्या होगा कि उसको ठीक होने की बजाय वो मजीद खराब होगा। ठीक है, जैसे कि एनेस्थेटिक्स जितनी भी एजेंट्स हैं, इनहेलेशन की हो गई या आईवी हो गए, एंटी अरिदमिक जितनी भी हैं, जैसे कि अरिदमिया किसी भी टाइप का हो सकता है, टेकिकार्डिया में भी, ब्रेडी में भी, उसमें एट्रोपिन एड्रेनालिन आ गया, और इसके अलावा अडिनोसिन आ गया, आइसोप्टेन आ गया, और जितने भी इस तरह के जो अरिदमियास को कंट्रोल करते हैं, इसमें कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स सारे जो हैं वो हाई अलर्ट मेडिकेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ हाई अलर्ट। इसमें ये आप साइड पे पिक्चर देख सकते हो, हाई अलर्ट मेडिकेशन की जो साइड पे लिस्ट आ रही है, इसमें आ जाती है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक में कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोफेज वगैरह है। ठीक है, और आइनोट्रोपिक मेडिकेशन जितनी भी हैं, आइनोट्रोपिक्स के अंदर आपका आ जाता है डाइजोक्सिन वगैरह है या मिलरिनोन है, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। डोपामिन विटामिन है, अगर किसी को स्टेरॉइड डोज को डायरेक्ट लगा। अब डोपामिन जो है ना वो मिडाजोलैम की तरह आता है, मिडाजोलैम आता है डोर्मिकम। ठीक है, डोर्मिकम क्या है, वो सेडेशन है, नॉर्कोटिक है, और जो डोपामिन है वो कार्डियो सिलेक्टिव है, वो बीपी को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी को आपने मिडाजोलैम गलती से लगा दिया है डोपामिन की जगह, तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आपने डोपामिन डायरेक्ट आईवी लगा दिया, हार्ट भी चढ़ गया, उसका बीपी भी चढ़ गया, और पेशेंट का क्या हाल होगा। इसके अलावा मॉडरेट सेडेशन एजेंट्स हैं, जैसे कि मिडाजोलैम है, इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट है। नॉर्कोटिक्स में ओपियोइड्स में क्या है, आईवी हैं, इसमें ट्रांसडर्मल आते हैं और ओरल भी आते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो सब हाई अलर्ट में आती हैं, और उनको साइड पे रखना, उनको अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है सबकी।
علی اور سمرا کدھر ہیں؟ سمرا کا میسج نہیں آیا، سمرا نے کلاس نہیں لیا. گروپ میں کانٹیکٹ کرو، سب لوگ کلاس نہیں لے رہے ہو، اور جو لوگ کلاس نہیں لے رہے ہیں اور جن کی اٹینڈنس نہیں لگ رہی ہے 44 میں سے زیادہ تر 22 اور صرف 23 لوگ ہوتے ہیں، اور وہی ہوتے ہیں جو ریگولر پریزنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا. تو جو لوگ نہیں ہوتے وہ پنش کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. کل پھر ہم لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل ہمارے 2 لیکچر ہوں گے. ابھی کے لیے خدا حافظ، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز بہت امپورٹنٹ ہے، کلینکل پہ بھی آپ کے کام آئیں گے. ان کو ذرا ہم ڈیٹیل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے.